बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व शाफिउल मुज़नबीन अबिल क़ासिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 ज़ुल्हज्जा और निस्बत रखता है ये दिन इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से। वैसे रोज़े शहादत इमाम बाक़र है और जो सिलसिले मुनासिबतों के चल रहे हैं उस सिलसिले की जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम की मजलिस है। और इन अय्याम की मुनासिबत से सबसे पहले इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को और उसके बाद आप तमाम मोमिनात को हम ताज़ियत पेश करते हैं इन दो हस्तियों की शहादत की। आज मेरा उन्वान किरदार जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील है। हम जब करबला को पढ़ते हैं या करबला को सुनते हैं तो करबला से हमारे जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो मसाइब आते हैं। अभी तक हमने जो करबला से लिया है या जो करबला से सीखा है, जो समझा है, हम लोगों ने, हम कम अक्ल और नासमझ लोगों ने, हमने मसाइब लिए हैं कि एक ऐसी अज़ा जिसमें रोना है, एक ऐसा गिरिया, एक ऐसी अज़ा कि जिसमें हमारा हक़, हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम फ़कत गिरिया करें और फ़कत रोएं। और इसी तरह तमाम हस्तियाँ जितनी करबला में मौजूद थी और शहीद हुई, और करबला से पहले जो इस तहरीक बेदारी इस्लाम में, इस तहरीक इस्लाम में, तागूत को मिटाने में, इस तहरीक में जो हस्तियाँ शुरू से शामिल थीं, उनकी शहादतों पर भी हमने गिरिया किया, हम रोए। उन हस्तियों से जो किरदार लेना था हमने वो किरदार नहीं लिया। यानी करबला तब तक नामुकम्मल है जब तक अगर उस पर फ़कत गिरिया तो किया जाए, लेकिन जिन पर गिरिया किया गया है या जिन पर गिरिया किया जा रहा है उनका किरदार न लिया जाए। अगर, क्योंकि उन्वान मेरा जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील के हवाले से है, अगर मैं मिसाल दूँ हज़रत अब्बास की, ये वो हस्ती है कि करबला में ज़्यादातर तवारीख़ में है कि ये 32 साल उम्र है जनाब हज़रत अब्बास अलमदार की। और आपने कितना सुना है हज़रत अब्बास के बारे में। हज़रत अब्बास का मशकीज़ा उठाना और मशकीज़े से लेकर बाजुओं का कल्म होना और शहादत, कुल करबला का 10 मुहर्रम का पूरा हिस्सा भी शुमार किया जाए तो पूरे मुहर्रम में हज़रत अब्बास की ज़िंदगी का आधा घंटा बयान होता है। इतना ही होगा ना करबला में जो मशकीज़ा उठाया है और हज़रत अब्बास मैदान में गए हैं, कब्ज़ा किया है, पानी भरा है और फिर वापस आए और शहादत हो गई। मैक्सिमम आधा घंटा कह लीजिए। 32 साल अब्बास अलमदार की ज़िंदगी है और 32 साल में से आधा घंटा हमें बता दें। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए किरदार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का कि जिसका आधा घंटा इतना अजीम हो, जिसका आधा घंटा इतना अताअत से भरपूर हो, जिसका आधा घंटा जहाँ इमामत का मोती ऐसे ही दिखाया गया है, जिसने अपनी वजूद से, अपने किरदार से, अपनी जान देकर सर बुलंद किया है इस्लाम का, जिसने अपने सर को कटा कर हुसैन के सर को झुकने नहीं दिया, ऐसा सिपाही, ऐसा अलमदार, ऐसा सिपाही सालार लश्कर हुसैन इब्न अली का जिसका आधा घंटा ऐसा है, उसके 32 साल कैसे होंगे। हमने करबला में हज़रत अब्बास को देखा है, वो 32 साल हम तवज्जो नहीं करते हज़रत अब्बास के कैसे गुजरे होंगे। सोचिए, अगर तसव्वुर कीजिए। इसी तरह जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील, उनके चंद लम्हे उनकी ज़िंदगी के या उनकी हयात के हमने देखे हैं, लेकिन It's 5:45 PM. क्या था। आज आप नोहे पढ़ते हैं, मसीह पढ़ते हैं, अगर उनकी तारीफ़ की जाती है तो उनकी तारीफ़ सिर्फ हद तक की जाती है जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील की कि मुस्लिम वो हस्ती है कि सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। लेकिन क्या कभी हमने गौर किया है उस हस्ती का किरदार कितना अजीम था कि हुसैन इब्ने अली जैसी हस्ती ने अपने सफ़ीर के तौर पर
مسلم ابن عقیل کو چنا ہے۔ یعنی یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین کے پاس کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھیں۔ اگر آپ خاندان بنی ہاشم پر ایک نگاہ کریں تو بچپن سے لے کر جوانی تک امام حسین کی جن کے ساتھ گزری ہے وہ حضرت عبداللہ ہیں، جناب زینب کے شوہر ہیں، اور امام حسین کے ساتھ بچپن سے جوانی تک رہے ہیں۔ وہ شخصیت جو حضرت عبداللہ جیسی شخصیت ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہوں کہ جعفر طیار کے بیٹے ہوں، یعنی اپنے زمانے کا مولا کائنات، عام شخصیات، مولا کائنات کا تعلق عام شخصیات سے نہیں تھا۔ حضرت حمزہ اس وقت کے شیر کہا جاتا تھا۔ حضرت جعفر طیار اپنے زمانے کے سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ترین انسان مانے جاتے تھے، اور ان سب میں حضرت علی ابن ابی طالب جو شجاعت کا پیکر تھے، اور حضرت علی ابن ابی طالب جو شجاعت کا پیکر ہیں، ان کے خاندان کے کتنے افراد ہوں گے کہ جو شجاعت میں اور اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوں گے دلیری میں، کہ جہاں پر امام حسین کو جن کی دلیری اور جن کی شجاعت کی ضرورت تھی۔ لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے حسین ابن علی علیہ السلام نے جس کو چنا وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ کیا خصوصیات تھیں جناب مسلم ابن عقیل کے کردار کے اندر جو امام حسین چن رہے ہیں؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ خصوصیات ایسی تھیں جو جناب مسلم میں تھی اور کسی میں اتنی نظر نہیں آتی تھی۔ پہلی خصوصیت جو امام حسین کو نظر آئی جناب مسلم ابن عقیل میں، وہ خاصیت یہ تھی کہ مسلم دشمن شناس تھے۔ اس وقت کے زمانے کی بھی ضرورت دشمن شناسی ہے۔ ہمیں دشمن کی پہچان نہیں ہے، دوست اور دشمن کے فرق کو ہم نہیں جانتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دشمن کو بھی دوست سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم دوست کو دشمن گردانتے ہیں، اور یہ کوفہ بتا رہا ہے۔ کوفہ میں کردار جناب مسلم بتاتا ہے کہ تم نے کیا کھویا ہے، تم نے کیا پایا ہے۔ جناب مسلم دشمن شناس تھے، بڑی جلدی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو ہم سے گفتگو کر رہا ہے، جو کلام کر رہا ہے، یہ دوست ہے یا دشمن ہے۔ جناب مسلم دلیر تھے، شجاع تھے، ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ شجاعت اور دلیری میں ان کا وہ مقام تھا۔ جناب مسلم شاید جو اب خاصیت، یہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ کو کسی اور میں نہ ملے، کسی اور شخصیت میں اولاد امیر المومنین کے علاوہ کہ حضرت عباس علمدار کا مقام کوئی نہیں پا سکتا اس مقام کو۔ اولاد امیر المومنین کے علاوہ اگر بنی ہاشم میں دیکھیں تو یہ مقام فقط اور فقط جناب مسلم ابن عقیل کو حاصل ہوا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل رازدار امامت تھے۔ امام ہر کسی کو اپنے راز بیان نہیں کرتے، جناب مسلم ابن عقیل کو امامت کے راز بیان کیا کرتے تھے۔ امامت کے رازدار تھے، اور امام حسین اپنی راز کی تمام باتیں ان سے کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر امام حسین کے سفیر تھے۔ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ جو مقام رسول اللہ کے نزدیک مولائے کائنات کا تھا، جو قربت، جو مقام، وہ مقام جناب مسلم ابن عقیل کا مولا حسین کے نزدیک تھا۔ اتنے قریب تھے، اتنے زیادہ رازوں کو جانتے تھے، اور سب سے بڑھ کر جناب مسلم ابن عقیل امانت دار تھے۔ امین کہا جاتا ہے، یہ وہ خاصیتیں ہیں جو عموماً ہم پڑھتے نہیں ہیں یا ان کے بارے میں سنتے نہیں ہیں۔ امانت دار تھے، اسی لیے اپنی تبلیغ کی ذمہ داری امام حسین نے جو امامت کے سپرد تھی، امام نے اپنی ذمہ داری کو جناب مسلم ابن عقیل کے سپرد کیا۔ اور جناب مسلم ابن عقیل کی سب سے زیادہ فضیلت اگر میں کہوں کہ ہم جیسے لوگوں کے نزدیک اگر ہم اپنی نگاہ سے دیکھیں کہ امام کی نگاہ میں تو بہت ہے، لیکن ہم اپنی نگاہ میں دیکھیں جس طرح سے ہم محبت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی جناب مسلم ابن عقیل کی کہ امام حسین نے خود چنا ہو جس کو، اور چن کر فقط یہ نہیں کہ بھیجا، بلکہ چننے کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کے بارے میں یہ کہا کہ مسلم کی بیعت میری بیعت ہے۔
یعنی مسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ وہ ہاتھ جس پر رسول بوسے دیا کرتے تھے، وہ ہاتھ تو دستے ید اللہ کے فرزند کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ جو امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ جس پر بوسہ جناب فاطمہ الزہرا دیا کرتی تھی، وہ ہاتھ جن کو سوارتی جناب فاطمہ الزہرا تھی، ان ہاتھوں کی شبیہ امام حسین کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ہاتھ جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ ہیں۔ کہا کہ یہ دست ویسا ہے گویا کہ جیسے تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہو امامت کی طرح، تمہارے نزدیک مسلم ویسا ہے جناب مسلم۔ اور صرف ایک جگہ نہیں، ایک مقام نہیں، ہم نے یہی سنا کہ کوفہ بھیجا ہے فقط، بلکہ جہاں بھی مشکل پیش آئی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک جو ہم نے حج دیکھا ہے امام حسین کا، جسے مولا نے عمرے میں تبدیل کیا ہے، وہ ہے 60 ہجری کا حج، کیونکہ 61 ہجری کی ابتدا میں کربلا ہوئی، اور 61 ہجری کی ہی یعنی 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچ گئی۔ 60 ہجری کا جو حج ہے اس کو امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کل کے دن یعنی 8 ذوالحجہ کے دن امام نے حج کو عمرے میں بدلا، احرام اتارے اور امام نے اپنے سفر کو کوفہ کی جانب شروع کیا۔ لیکن اس سے 1 سال پہلے، جسے 59 ہجری یا 59 ہجری کہتے ہیں، اس میں جب امام حسین پہنچے ہیں حج کرنے کے لیے، جو آخری حج تھا امام حسین کا، جب امام وہاں پہنچے تو آخری ایک مقام ہوتا ہے جب مینا کے مقام پہ خدا پروردگار عالم آپ سب کو زیارت کروائے خانہ کعبہ کی، اور حج پہ خدا آپ سب کو بلائے، زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جائیں اس مقام پر۔ تو 11 یا 12 ذوالحجہ کو بعد از حج امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل، یہ صفات بتا رہی ہوں جناب مسلم ابن عقیل کے کردار کی، جناب مسلم ابن عقیل کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مسلم، تم نے، عباس موجود ہیں، عبداللہ موجود ہیں، بنی ہاشم موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن کہا کہ مسلم تم نے مینا میں خیمہ لگوانا ہے، اور اس خیمے کی تمام تر ذمہ داریاں، لوگوں کو بلانے کی ذمہ داریاں تمہارے ذمے ہیں۔ یعنی انتظامی امور جناب مسلم سے بہتر اس زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ جناب مسلم کو کہا کہ آپ نے یہ تمام انتظامات کرنے ہیں۔ ان 59 ہجری میں جناب مسلم ابن عقیل نے بہت بڑا خیمہ مینا کے مقام پر لگایا، جس میں امام حسین نے کہا کہ بڑی بڑی جید شخصیات جو حج کے لیے موجود ہیں ان سب کو بلایا جائے۔ ان سب کو جناب مسلم ابن عقیل کے ذریعے سے دعوت دی گئی۔ یہ آغاز، یہ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں یہ آپ تھوڑا سا اپنے یعنی فضائل کی عادت ہے، لیکن بعض تاریخوں میں ایسے فضائل ملتے ہیں، شاید آپ کو محسوس نہ ہو رہے ہوں، لیکن شاید آپ کو یہ نہ محسوس ہو رہا ہو، لیکن آپ کبھی اس نگاہ سے پڑھیں تاریخ کو تو شاید آپ ڈوب جائیں اس تاریخ میں کہ یہ بافضیلت شخصیات وہ ہیں کہ جن سے ہم کرتے ہیں، ہم جڑے ہوئے ہیں ان شخصیات کے ساتھ، وہ شخصیات ہیں یہ سب۔ تو یہ جب مینا کے مقام پر تمام انتظامات جناب مسلم ابن عقیل کے سپرد کیے گئے اور بڑی بڑی جید شخصیات کو امام حسین نے ان کے ذریعے سے بلوایا، تو جناب مسلم ابن عقیل جو وہاں پر موجود ہیں، ابتدا کہاں ہو رہی ہے؟ 59 ہجری کے حج میں طاغوت کے خلاف، یزید کے خلاف جس قیام کا آغاز حسین ابن علی کر رہے ہیں وہ مسلم ابن عقیل کے ذریعے سے ہے، اور 60 ہجری میں جب کوفہ بھیج کر جس تحریک کا آغاز کر کے خود قیام کر رہے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ جب نکلے ہیں، تب جب آغاز کر رہے ہیں تو مسلم ابن عقیل کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ یعنی جب کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، جب بقائے دین کا آغاز ہو رہا ہے، جب دین کو بچانے کا آغاز ہو رہا ہے، جب یزیدیت کو نابود کرنے کا آغاز ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے یزیدیت کی نابودی میں جس کا سینہ نظر آ رہا ہے وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ سب کے سامنے جس کا سینہ نظر آ رہا ہے، تیروں کو کھانے کے لیے جو سینہ تیار ہے وہ مسلم ابن عقیل کا سینہ ہے، وہ ہستی کے جن کے ذریعے سے ابتدا ہوئی ہے اور آغاز ہوا۔ اور وہاں پر اس حج میں امام حسین نے اس کے بعد مختلف مقامات پر جب یزید کی کارکردگی بتانے کے لیے، اس کی حرکتیں بتانے کے لیے کچھ رازدارانہ طور پر یمن میں اور ارد گرد کے علاقوں میں بھیجا، تو جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ یہ سفیر پہلی مرتبہ بن کے نہیں گئے تھے، یہ پہلے بھی خفیہ
جو مقامات تھے وہاں پر جناب مسلم ابن عقیل کو پہلے بھی بھیجا گیا تھا، لیکن جب آغاز ہوا قیام کربلا کا، اس تحریک کا جب آغاز ہوا تو امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو چنا۔ کب چنا؟ کہ جب کوفہ والوں نے خطوط لکھنا شروع کیے، ایک کے بعد دوسرا خط آیا، اور خطوط کن کے تھے؟ کوفے کی جید شخصیات۔ یہاں سے تھوڑی سی توجہ چاہوں گی۔ کوفے کی جید شخصیات، مختار ثقفی، سلیمان بن سرد خزائی، سعید اور اس قسم کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، اور آدھے سے زیادہ کوفہ جو شیعہ تھا، شیعہ نے حیدر کرار کے نام سے مشہور تھا، آدھے سے زیادہ کوفہ جو شیعوں سے بھرا ہوا ہے، جب وہ چمڑے پر خط لکھے اور ایک خط پر 100 دستخط موجود تھے اور یہ تمام خطوط امام حسین کے پاس پہنچے تو ڈھیر لگ گئے۔ پڑھا ہے نا کربلا کی تاریخ میں کہ وہ اونٹ جس پر امام حسین نے خطوں کو لادا ہوا تھا، وہ اونٹ لدا ہوا تھا فقط خطوں سے، اور وہ بھی چنے ہوئے مخصوص خط۔ ابھی بہت سے خط امام چھوڑ کر آئے تھے جو امام اپنے ساتھ سفر میں لائے ہیں، تو وہ انبار خطوں کے بن گئے جو امام کے پاس پہنچے۔ اب امام نے جناب مسلم ابن عقیل کو چنا اور چن کر کہا کہ مسلم، تم نے وہاں پر جانا ہے اور جا کر میرا یہ پیغام، امامت کی جانب سے یہ پیغام آپ نے دینا ہے، لوگوں سے بیعت لینی ہے۔ اور وہ تمام قصہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ جناب مسلم وہاں پہنچے اور امام حسین کی جانب سے بیعت لی، اور ایک بہت بڑی تعداد جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، یعنی شیعوں کی ایک بڑی تعداد، شیعوں کی، نہ عام معمولی لوگ، معمولی مسلمان نہیں، اہل تشیع، یعنی جو خود کو مولائے کائنات کا پیروکار کہتے ہیں، شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد بیعت کے لیے راضی ہوئی، بیعت کی، امام کے ساتھ دینے کا امام حسین کو دعویٰ کیا، وعدہ کیا، عہد لیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جناب مسلم ابن عقیل نے خط لکھا کہ کوفے والے آمادہ ہیں، کوفے والے تیار ہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت کسی نے امام حسین سے کہا کہ کیا آپ نہیں جانتے، یہ کردار جناب مسلم ہے، امام حسین سے کہا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ کوفے والے بے وفا ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بھائی حسن کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی؟ تو یہ کیسے آپ کے ساتھ وفا کریں گے؟ تو امام حسین نے کیا جواب دیا؟ امام حسین نے کہا میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ کوفے والے بے وفا ہیں، میں تم سے بہتر کوفے والوں کو جانتا ہوں، کیونکہ میرے بابا کے ساتھ دغا کی ہے، میرے بھائی کے ساتھ دغا کی ہے، میں کوفے والوں کو جانتا ہوں، میں کوفے والوں کو بھی جانتا ہوں، اور میں مسلم ابن عقیل کو بھی جانتا ہوں۔ میں نے ان بے وفاؤں میں اپنے سب سے زیادہ وفادار کو بھیجا ہے، اور کوفے کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ تمام کوفے والے ایک مقام پہ آ کر یکجا ہوئے، اور سب نے آ کر ایک ہاتھ پر بیعت کی۔ بعد میں بے وفائی ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک مقام پر یکجا ہو کر، جمع ہو کر، جس نے ایک ہاتھ پر بیعت کی اور جس نے کرائی ان سب سے بیعت، جنہوں نے پیغام حسین ابن علی اس انداز سے دیا کہ لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر عبید اللہ کے ہوتے ہوئے بیعت بھی کر لی ہے، دشمن کے ہوتے ہوئے بیعت بھی کر لی ہے، طاغوت کے ہوتے ہوئے بیعت بھی کر لی ہے، لوگ رضامند بھی ہو گئے ہیں، لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے ہیں، لوگ تلواریں نیاموں سے نکالنے کے لیے آمادہ بھی ہو گئے ہیں۔ بعد میں بے وفائی ایک الگ چیز ہے، لیکن ان تمام کو لا کر ایک خط حسین پر جمع کرنا یہ کوفہ میں پہلی مرتبہ ہوا، اور یہ کارنامہ جناب مسلم ابن عقیل کا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 شان جناب امیر مسلم علیہ السلام، بلندتر صلوات۔ یہ انہوں نے کیا، اور یہ ہستی، یہ کردار کیوں پڑھنا ضروری ہے، اس ہستی کو کیوں سننا ضروری ہے، کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم نے معذرت کے ساتھ جو کربلا اب تک لی ہے، بعد میں نہ کہیے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کربلا کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں۔
ہم نے جو کربلا لی ہے وہ رسمی ہے. ہر سال ہم ایک رسم ادا کرتے ہیں اور رسم ادا کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. 2.25 مہینے میں اسی لیے معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں, رسم کے طور پر کربلا کا یہ ایام یہ یاد مناتے ہیں, تابوت اٹھاتے ہیں, علم اٹھاتے ہیں, تعزیے اٹھاتے ہیں, ذوالجناح نکالتے ہیں. یہ شبیہیں اٹھا کر ان کی زیارتیں کر کر شہداء کے غم منا کر ان پر گریہ کر کے رو کر ہم ایک رسم سی منا کر ایک بزم بنا کر سجا کر یعنی ایک مجلس کرتے ہیں, بزم سجاتے ہیں, مجلس محفل کرتے ہیں, ان کی یاد مناتے ہیں اور اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. لیکن کیا اس کربلا سے جو آپ اور ہم سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اتنے سالوں سے, اس سے آپ کی ذات میں کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں آئی. کربلا کیوں بار بار تکرار کی جاتی ہے, کیوں بار بار تذکرہ ہوتا ہے, کیوں بار بار عاشورہ منایا جاتا ہے, کیوں بار بار آپ شبیہیں نکالتے ہیں, کیوں یہ یادیں مناتے ہیں؟ یہ علم کس کی شبیہ ہے, کس کو یاد کرتے ہیں؟ عباس کو, حضرت عباس کو یاد کرتے ہیں علم کے ذریعے سے. کبھی کسی ہستی کا تابوت نکالتے ہیں, کبھی کسی ہستی کا. کیوں نکالتے ہیں؟ اس میں ہے تو نہیں نا وہ ہستی, لیکن یاد کس کی ہے؟ اس ہستی کی جس کی شہادت ہے. آپ یہ سب کچھ جو برآمد کرتے, ذوالجناح نکالتے ہیں, کبھی حضرت عباس کی نکلتی ہے, کبھی امام حسین کی. کس کی یاد ہے؟ کبھی امام حسین کی یاد ہے, کبھی حضرت عباس سے علمدار کی یاد ہے. لیکن وہ جو سواری ذوالجناح ہے, کیا اس کی یاد ہے؟ کیا اس کا کردار ہے؟ اس کا ذکر ہے لیکن کردار نہیں ہے. یعنی محرم رسمی ادا ہوا ہے اور گزر گیا. 2.25 مہینے. اگر آپ 40 دن بھی تسلسل سے کسی ایک چیز کی عادت ڈالیں, آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے. کہتے ہیں نا کچھ چلے, عموماً یہی بتائے جاتے ہیں 40 دن کے چلے. 40 دن کیوں؟ 40 دن انف ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں. اپنی ذات کو بدلنے کے لیے 40 دن بہت ہیں. آپ 40 دن ریگولر کوئی عمل کریں, آپ 40 دن تک اگر دیکھ کر دعائے عہد پڑھیں, 41ویں دن آپ کو زبانی یاد ہوگی. آپ 40 دن تک, جن کو یاد نہ ہوا آیت الکرسی 40 دن تک پڑھیں, 40ویں دن آپ زبانی یاد ہوگی, شاید اس سے پہلے, لیکن میکسیمم 40 دن ہیں. یعنی آپ کے کردار کو, آپ کی ذات کو بدلنے کے لیے 40 دن بہت ہوتے ہیں. اور یہ تو 2.25 مہینے ہیں. 2.25 مہینے کے بعد بھی میں اور آپ, میری اولاد نہیں بدلی تو رسم تو ادا ہوئی ہے, علم تو اٹھایا ہے میرے بیٹے نے, لیکن علمدار نہیں بن سکا. علم تو میں نے گھر پہ سجا لیا, لیکن میرا کوئی بیٹا صفت علمداری اپنے اندر پیدا نہیں کر سکا. اگر وفا نہ آئی تو کیا فائدہ ہوا علم لگانے کا؟ اگر دین پہ مرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو کیا فائدہ میرا وہ علم لگانے کا؟ علم لگایا جاتا ہے علمدار کی یاد میں, علم نکالا جاتا ہے علمدار کی یاد میں. ذوالجناح آپ نکال کے لاتے ہیں تاکہ صاحب ذوالجناح کو یاد کیا جائے کہ اس کا کردار کیا تھا. کربلا کیا تھی؟ کربلا کیا تھی؟ اس سے کیا زندہ ہوتا ہے؟ کربلا جہاں آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ سب مارے گئے, وہ سب جو مارے گئے تھے ان کی جسم تو دفن ہو گئے تھے, لیکن کردار دفن نہیں ہوئے تھے. کربلا ہی میں تو کردار پیدا ہوئے ہیں. کتنی ہستیاں کربلا, یہ کربلا اٹھا کر دیکھیے, کتنی ہستیاں پیدا ہی کربلا میں ہوئی ہیں. پیدا, تولد ان کا کربلا میں ہوا. کیا کربلا کی تاریخ سے پہلے آپ حضرت جون کو جانتے تھے؟ کسی کو پتا تھا کہ جون کون ہے؟ نہیں. کربلا میں جون پیدا ہوا. کون سا جون؟ کردار جون پیدا ہوا. وہب قلبی کون جانتا تھا؟ اگر کربلا نہ آتے تو وہب قلبی کو کون جانتا؟ ایک ایسا جوان جو صحرا میں پیدا ہوا, صحرا میں بکریاں چرائیں, صحرا میں مر گیا. تاریخ میں کیا لکھا جاتا؟ آپ اور میں, ہم پیدا ہوئے اور مر جائیں گے. ہم نے کوئی کارکردگی ایسی انجام نہیں دی, کوئی کارنامہ ایسا انجام نہیں دیا کہ اسے تاریخ میں لکھا جائے. لیکن آپ کے ملک کے سائنسدان جنہوں نے کوئی کارکردگی انجام دی ہے, نام لکھ لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کچھ کر کے گئے ہیں. آپ کے سائنسدان جب پیدا ہوئے کوئی نہیں جانتا تھا, جوان ہوئے کوئی نہیں جانتا تھا, پڑھے کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن جب کارنامہ سر انجام دیا تو پتہ چلا ہاں یہ بھی پاکستان کا ایک سائنسدان ہے. بہت سے کردار کربلا میں آ کر پیدا ہوئے. وہب قلبی, کربلا میں وہب قلبی کا کردار تولد ہوا, کردار کا پیدا ہوا.
پتہ چلا عیسائی جب مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہو کر حسین سے عشق کرتا ہے تو پھر کس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جون ایک حبشی غلام ہوتے ہوئے، ایک سیاہ فام ہوتے ہوئے جب حسین پر مر مٹ جاتا ہے تو اس کا کردار کہاں پر آ کر پیدا ہوتا ہے۔ مسلم ابن عقیل شاید پہلے اتنا جانا جاتا کہ ہاں کوئی خاندان بنی ہاشم میں عقیل کا بیٹا موجود تھا جس کی شادی عباس کی بہن سے ہوئی تھی، لیکن کوفے میں آ کر جب مسلم نے اپنے کردار کو پیدا کیا، اپنے کردار کو ابھارا، اپنی جانشینی کو ثابت کیا، اپنی وفا کو ثابت کیا، اپنے رازدار امامت ہونے کو ثابت کیا، اپنی شجاعت اور دلیری کو ثابت کیا، حسین ابن علی پر جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو پتہ چلا ہاں ایک کردار مسلم ابن عقیل بھی ہے۔ یعنی کوفے میں ایک ایسا کردار جناب مسلم ابن عقیل کا ابھرا ہے جو کردار اسوے کے طور پہ آیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے۔ کیا ہمارے محلے کوفہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھر کوفہ نہیں ہے؟ ہے نہیں؟ کبھی اپنے گھروں میں جھانک کر بھی تو دیکھیے جہاں ہمیں سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، کیا ہمارے گھروں میں کوئی منافق نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں میں کوئی ظالم نہیں ہے؟ کیا ہمارے محلوں میں فسق و فجور نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارے شہر میں فسق و فجور نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارے شہر میں سارے وفادار ہیں؟ کیا ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپس میں جو اکٹھے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہم اہل تشیع، کیا ہم سب کے سب پاکیزہ ہیں؟ کیا ہم سب کے سب وفادار ہیں؟ کیا ہم سب کے سب میں سے کوئی منافق نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم سب کسی کوفہ میں بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں، اور اس ہر کوفہ کو ایک مسلم درکار ہوتا ہے، ہر کوفہ کو ایک مسلم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جو بے باک ہو، وہ جس کو کسی کا خوف نہ ہو، وہ جو کسی سے ڈرتا نہ ہو۔ اسی لیے تو چنا تھا امام حسین نے کہ وہ جو عبید اللہ جیسے طاغوت کے سامنے اپنے سینے کو تان کر کھڑا ہو جائے، وہ جو تنہا ہو اور کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، پھر بھی وہ جھکے نہ، پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹے، پھر بھی وہ امامت کا ساتھ نہ چھوڑے۔ وہ یہ نہ کہے کہ پورے شہر میں میں ہی تو تنہا ہوں، پورے شہر میں ہی تو اکیلا رہ گیا ہوں، کیوں نہ میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں، کیوں نہ میں بھی کہیں چلا جاؤں، بلکہ یہ سوچے بغیر کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، وہ امامت کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھاتا رہے، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ جو پورے کردار مسلم ضروری، ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں وہاں ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے، سیکھنا ہے شجاعت جناب مسلم، کیا شجاعت ہے، کیا دلیری ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر شجاعت یہ کہ جس نے اپنے امام کا سر جھکنے نہیں دیا۔ اور آپ سے اور مجھ سے بھی تو امام یہی چاہتے ہیں، امام کا فرمان ہے نا معصوم کا کہ میرے شیعوں میرے لیے باعث عزت بنو، میرے لیے باعث ذلت نہ بنو۔ یہی امام کی ڈیمانڈ ہے اور یہی مسلم کوفہ میں بتا رہے ہیں۔ اگر سر جھکا لیتے تو باعث ذلت تھا، بیعت نہیں کی جناب مسلم، جان بچانے کے بدلے میں بیعت قبول ہو جاتی لیکن بیعت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی عزت کا بھی سوال ہے اور مسلم کی عزت کا بھی سوال ہے۔ وہ مسلم ابن عقیل وہ ہستی کہ جو بے وفاؤں میں ایک وفادار ہو، جو کوفیوں میں ایک مسلم ہو، جو فقط ایک ہو اور ایک طاغوتیت کے تمام لشکروں کو ہلا کے رکھ دے، اس کو مسلم کہا جاتا ہے۔ کبھی اٹھائیے تاریخ، ایک مسلم تھا اور پورا کوفے کا لشکر مسلم کو تلاش کر رہا تھا۔ یعنی مسلم کوئی ایسی شخصیت تھے کہ اگر یہ انقلاب برپا ہو جاتا مسلم کے ذریعے سے تو کوفے کا نقشہ بدل جاتا۔ وہ مسلم
جن کو انہی اپنا کہنے والوں نے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جنہوں نے ان سے بے وفائی کی۔ صبح سے جب مغرب کا وقت آیا ہے، بہت زیادہ کوفے والے، تقریباً کوفے والے ساتھ تھے جناب مسلم کے، لیکن تاریخ کہتی ہے جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو مسلم کے پیچھے 30 لوگ تھے جنہوں نے نماز ادا کی، اور جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو 3 لوگ باقی رہ گئے، اور جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں جناب مسلم تو مسلم تنہا تھے۔ یہ فضیلت بھی مسلم کو حاصل ہے کہ کربلا والوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ اس وقت دیا جب میدان سج چکا تھا، لیکن مسلم نے تنہا بغیر کسی ساتھی کے کوفہ کو فتح کیا ہے۔ یہ فتح ہے جناب مسلم کو، مسلم تنہا ہے۔ اور اب وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب نبی کی بیٹی ایک ایک دروازے پر دستک دے رہی تھی اور کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہ تھا، مسلم کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں لیکن کوئی بیعت کرنے والا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تنہا حسین کا سپاہی، وہ تنہا مسلم ان کوفے کی گلیوں میں رات گزار رہا ہے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ مسلم تھک کے بیٹھ گئے، پیاس کی شدت ہے، گرمی کا عالم ہے۔ ایک گھر کے دروازے پر بیٹھے نا تو وہاں کے گھر کا دروازہ ہے، ضعیفہ نے دروازے کو کھولا اور کھول کر کہا کہ اے جوان یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کیا تو کوفے کے حالات نہیں جانتا؟ اے جوان جلدی یہاں سے چلا جا کے لشکر پھر رہا ہے ہر جگہ۔ جناب مسلم نے کہا اگر ممکن ہو تو مجھے چند گھونٹ پانی کے پلا سکتی ہو؟ ضعیفہ نے ایک کوزے میں پانی لیا، جناب مسلم کو پانی دیا، جناب مسلم نے پانی پیا۔ ضعیفہ نے کہا جلدی کر کے تو یہاں سے اپنے گھر واپس چلا جا۔ جناب مسلم کہتے ہیں کون سے گھر چلا جاؤں، میں تو غریب الوطن ہوں، میں تو بے گھر ہوں، میرا تو یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ ضعیفہ کہتی ہے مجھے بتا کہ تو کون ہے؟ جناب مسلم نے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا میں حسین کا سفیر ہوں، میں بنی ہاشم سے ہوں۔ عزاداروں یہ سننا تھا، ضعیفہ نے اپنے گھر کے دروازے کو کھول دیا، جناب مسلم کو گھر میں داخل کیا۔ جب رات گزری ہے نا، روایتیں کہتی ہیں کہ اپنے داماد کے انتظار میں تھی اور وہ داماد جناب مسلم کو سارے دن سے تلاش کر رہا تھا۔ ضعیفہ بار بار جناب مسلم کے حجرے کے قریب جاتی پھر واپس آ جاتی۔ اس لعین کو شک ہوا، لعین جب اس کمرے میں پہنچا، اس حجرے میں پہنچا، لعین نے دیکھا جناب مسلم موجود ہے۔ لعین نے جناب مسلم کو دروازے کو بند کیا۔ لعین پہنچا فوجی اشقیاء کے قریب، جا کر بتایا کہ ہمارے گھر جناب مسلم ٹھہرے ہوئے۔ بس عزاداروں گھر کا گھیراؤ کیا گیا، اعلان ہوا اے مسلم گھر سے باہر نکل آؤ، اگر تم نے گھر کا دروازہ نہ کھولا اے مسلم ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ جیسے ہی یہ جملے سنے ہیں نا جناب مسلم نے دروازے کو کھولا۔ جناب مسلم جیسے ہی جانے لگے تو آ کہتی ہے مولا میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مولا میرے گھر سے نہ جائیے، مولا یہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ جناب مسلم نے کہا ہے تو جانتی نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں نا وہ کر دیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے، اے دعا پہلے بھی نبی زادی کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے، انہوں نے نبی کی بیٹی کے گھر کو نہیں چھوڑا، اے دعا یہ تیرے گھر کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جناب مسلم چلے، عزاداروں روایتوں میں لکھا ہے جناب مسلم نے جنگ کی اور تنہا مسلم کہاں تک لڑتے، جنگ کرتے کرتے ایک مقام ایسا آیا، جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا، اور جب گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے دربار میں، جناب مسلم ایک تنہا مسلم کا عالم یہ تھا۔ جنہوں نے کربلا پڑھی ہے نا، ذرا تصور کیجئے گا کہ جب سر حسین نیزے پر بلند تھا
تو ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے لب کٹے ہوئے تھے، حسین کے ابرو زخمی تھے، حسین کی آنکھوں سے لہو جاری تھا، حسین کے سر سے لہو جاری تھا، حسین کی داڑھی خون میں خضاب ہو چکی تھی۔ یہ تب کا عالم ہے جب نو کے نیزہ پر حسین کا سر دیکھا گیا۔ عزادار و تنہا مسلم ہے، جب کوئی تنہا ہو جائے تو اس کا یہی حال کیا جاتا ہے، ابرو کٹے ہوئے ہیں، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، اور مسلم سے کہا جا رہا ہے مسلم اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ۔ جناب مسلم نے جب بتائی نا اپنی آخری خواہشات تو بتایا کہا کہ مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جناب مسلم کے سامنے کوزہ لایا گیا، جناب مسلم نے لبوں کے قریب پانی کے کوزے کو کیا، خون کے قطرے کٹے ہوئے لبوں سے پانی میں شامل ہوئے۔ جناب مسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، یقیناً تصور آیا ہوگا ارے جس کا آقا پیاسا شہید کر دیا جائے گا وہ مسلم کیسے سیراب ہو کے کائنات سے جائے۔ عزادارو جناب مسلم نے پانی کو چھوڑا، قتل مسلم کا حکم ہوا، جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے کر گئے، جناب مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ عزادارو عالم یہ ہے جب جناب مسلم کو لے کر گئے ہیں نا دارالامارہ کی چھت پر تو ایک مقام تھا جہاں امام حسین موجود تھے۔ امام حسین نے سواریوں کو روک دیا، لوگوں کو تمام کو گھوڑوں سے اتار دیا، حضرت عباس کو اپنے قریب بلایا۔ امام حسین کے چہرے کا رنگ زرد ہے، حضرت عباس کو بلا کر کہا عباس، عباس میرا مسلم، عباس میرا مسلم۔ مولا عباس کہتے ہیں آقا کیا ہوا؟ امام حسین نے اعجاز امامت سے پردوں کو ہٹایا۔ اب عجیب منظر ہے، دارالامارہ کی چھت ہے، مسلم کا سر ہے، سر کو تن سے جدا کیا گیا، ارے تن کو اوپر سے نیچے پھینکا گیا، ارے تن زمین کی جانب آیا۔ عباس تڑپ گئے، کہا ایک مرتبہ اجازت دیجیے آقا، ایک مرتبہ اجازت دیجیے، میں کوفہ جاؤں گا، آقا میں جنگ نہیں کروں گا، آقا مسلم تنہا ہے، آقا مسلم کے لاشے کو پھینکا جا رہا ہے۔ امام حسین نے کہا عباس ایک مرتبہ نیچے کی جانب دیکھا، اور جو نگاہ پڑی تو کیا دیکھا، ایک بی بی ہے نقاب ہو جائے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھی ہے، آواز دیتی آ میرے غریب الوطن، آ میرے مسلم، آ میرے بیٹا۔ مقتل حسین